बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम सब न्यूज़ के जो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें एक हम नए सेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम जो मशहूर मुमताज़ शख्सियात हैं उनकी प्रोफाइल्स के हवाले से आपको अपने ऑडियंस को आगाह करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और बचपन कैसा गुजरा है। तो इस हवाले से आज जो हमारे साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी की मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, खुर्शीद बल्लाज साहब किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में इनकी बिज़नेस के हवाले से जितनी भी खिदमात हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये अपने जो इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से इनका बहुत काम है, और पाकिस्तान और के जो पाकिस्तान का अच्छा इमेज जो है ये पूरी दुनिया में रोशनास करवाने के हवाले से भी बहुत नाम है इनका। तो आज इनकी जो अपनी पर्सनल शख्सियत के हवाले से उनसे पूछेंगे कि ज़िंदगी बचपन कैसा गुज़रा, कहाँ रहते रहे, कहाँ से तालीम हासिल की। तो इस हवाले से खुर्शीद बल्लाज साहब से पूछेंगे कि सर, शुक्रिया आपका टाइम देने का हमें, और हम तो बहुत ही आपका नाम है इस पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में आपका नाम है, और स्पेशली जो इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से तो पूरी दुनिया आपको जानती है। लेकिन हम चाहते थे कि आपकी जो पर्सनल जो लाइफ है उसके हवाले से हम आपसे पूछें, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि बचपन में कहाँ रहते रहे, तो बचपन में तालीम जो है वो आपने स्टार्ट कहाँ से की, तो इस हवाले से थोड़ा आगाह करें सर। सबसे पहले तो राज साहब आपका बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे आपके चैनल का, कि आज आपने इस इज़्ज़त अफजाई के लिए मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपने ख़ुद भी इंट्रो में बताया कि मैं बेसिकली पहले तो कराची रहा, मेरा सारा स्कूलिंग, कॉलेज और प्रोफेशनल लाइफ मेरी कराची से ही स्टार्ट हुई, और मैं इसमें बड़ा फ़ख्र से बल्कि ये महसूस करता हूँ कि कराची का बिज़नेस कल्चर हमारे पाकिस्तान के अदर शहरों की निस्बत डिफरेंट था। और स्कूल से अगर मैं स्टार्ट लूँ तो मैं वहाँ पर एक PCHS एक इलाका है, वहाँ रहता रहा। मेरे फादर भी पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे, फिर उसके बाद ज़ाहिर एक फैमिली बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ था, तो फिर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने फादर को ज्वाइन किया। और उसके बाद जब फिर मैं स्कूल, और जो फैमिली बिज़नेस कम्युनिटी की जो फैमिलीज़ होती हैं ना, उनके घर में 24 घंटे बिज़नेस डिस्कशंस ही चलती हैं। तो इसलिए मैं अक्सर ये दोस्तों से यही कहता हूँ कि जो बिज़नेस ट्रेनिंग होती है ये लाइफ टाइम ट्रेनिंग होती है। कोई शक नहीं कि इसमें तालीम से निखार ज़रूर आता है, लेकिन कारोबार को समझने के लिए आपको वो एक नो हाउ, वो कोई ख़ास नुक्ते होते हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो उस फैमिली से ताल्लुक़ था, तो मुझे शायद इतना मुश्किलात नहीं आई। तो सर, आप ये बताएं कि कराची में आपके जो बचपन का जो टाइम है कितना अरसा गुजरा, तकरीबन 40-50 साल पहले की जो आपकी अपनी याददाश्त है उसको वापस लेके आए, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि आपके जो लड़कापन था वो कैसा गया। मैं मतलब क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक एक ही स्कूल में रहा। ये PCHS गवर्नमेंट स्कूल था जी। उन ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल की ख़ास क्या कहना चाहिए, रैपो हुआ करती थी, एहतराम हुआ करता था। और आज आपको जितने भी कोई अच्छे सियासतदान, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर सारे उन्हीं स्कूलों से निकले हुए हैं। ये मॉडर्न स्कूलों का जो सिलसिला है ये बात की सारी स्टार्ट हैं। तो बड़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है, और बहुत अच्छी यादें, बड़ी हसीन यादें अपने दोस्तों के साथ। और आजकल हमने बल्कि अपने दोस्तों को तलाश शुरू कर दी हुई है, जिनके साथ मैंने प्राइमरी में वक्त गुजारा, सेकेंडरी में वक्त गुजारा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा एक्टिव ग्रुप हुआ करता था। बड़े शरारती बच्चों में हमारा शुमार होता था। सच्ची बात तो ये है कि कोई ख़ास पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। कोई ऐसा वाक़या आप हमें बताएं कि जो आप समझते हैं कि वो वाक़या अभी भी आपकी वो याददाश्त में है, जो कोई शरारती वाक़या बताएं स्कूल का या घर में, जो इस हवाले से। मैं जैसे अभी अर्ज़ किया कि मैं मतलब एक ऐसा स्टूडेंट था कि बहुत, जैसे अक्सर होता है ना जी, बड़ा बताते हैं कि जी मैं बड़ा पढ़ाकू, मैं कोई पढ़ाकू नहीं था, बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, स्काउटिंग का बहुत शौक़ था, स्पीच का बहुत शौक़ था। तो जहाँ भी कहीं हमारे स्कूल की तरफ से कहीं नुमाइंदगी होती थी तो मेरे टीचर्स
میرا نام اس میں پہلے سے شمار کر دیا کرتے تھے. تو مجھے ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور میں بلکہ آج کل کے بچوں کو یہی کہتا ہوں, یقیناً پڑھنا لکھنا سمجھنا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر کمپلیٹ پیکج کے لیے ایکسٹرا کریکولرز بھی آپ کو اتنا ہی سپورٹ کرتی ہیں جتنا آپ کو تعلیم کر رہی ہوتی ہے. اور لیکن اس زمانے کی شرارتوں اور آج کل کی شرارتوں میں شاید تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ بڑا ڈسپلن کہہ لیجئے یا احترام اور یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. اب سوشل میڈیا کا ٹائم آ گیا ہے, لوگوں کی بچوں کی ایکٹیویٹیز کچھ اور ہو گئی ہیں. اس زمانے میں ہمارے فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوا کرتی تھی, اسپورٹس فزیکل زیادہ ہوا کرتے تھے. اب بچوں کے پاس لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, ان کے پاس اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے. اور ہمارا ٹائم یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا تھا کوشش کرتے تھے کہ جی اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں. سر زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ جو اس کے کچھ اثرات ہوئے ہوں آپ کی پرسنل لائف پہ بھی, اوور آل جو بھی ہے؟ دیکھیں کہ میرے بڑے اچھے سارے ٹیچرز اسپورٹس کے خاص طور پہ بڑے اچھے تھے, بڑی اچھی کمپنی دیتے تھے, ان سے بھی بڑا اچھا کچھ ملا. میرے کچھ کزنز ہیں جن کے ساتھ میرا بڑا اچھا وقت گزرا, اور ہر ایک نے کہیں نہ کہیں میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں کسی سے کوئی نہ کوئی بات سیکھ لوں. اچھا, شروع سے ہی میری ایک عادت یہ ہوتی تھی کہ میں اپنے سینئرز میں زیادہ بیٹھا کرتا تھا. فادر کے کولیگس آفس آیا کرتے تھے اور وہ مجھے ویسے بھی, اور ورنہ آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوں یا ان کے دوست آ جائیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ جائیں باہر, لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. اور میرے فادر کے انتقال کے بعد میرے فادر کے دوستوں سے دوستی اسی طریقے سے تھی جیسے بہت کلوز میرے دوست تھے. تو اسے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا سینئر ہوتا ہے نا, وہ آپ کو سکھاتا ہے اور آپ کو, لیکن آپ کے اندر وہ سیکھنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اور میرا بزنس بھی ایونٹ مینجمنٹ, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ میرا شوق تھا, پھر میرا پروفیشن بنا, اب یہ میرا مشن ہے کہ میں پاکستان کے سافٹ امیج کو دنیا میں روشناس کرواؤں. اور بلکہ میں اب یہ کہتا ہوں کہ اس کو سافٹ امیج نہیں, ٹرو امیج آف دا کنٹری, کہ جو پاکستان کا اصل امیج ہے وہ لوگوں تک بتا دیا جائے. میں بڑھ چڑھ کے بھی نہیں بتانا چاہتا, جو ہے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے, مجھے سارک ریجن کے اندر مجھے انتہائی کام کرنے کا موقع ملا. ہر ممالک میں نے ایگزیبیشن کی. میں نے 50 ممالک سے زیادہ ماشاءاللہ میڈ ان پاکستان ایگزیبیشنز آرگنائز کی. پاکستان کا ایک سافٹ امیج ٹریڈ کو بڑھانے میں, ایکسپورٹ کو بڑھانے میں نے یہ ساری ایکٹیویٹیز. تو سر زندگی میں کوئی ایسی جو خواہش ہے, ویسے تو خواہشیں جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی, تو ابھی کچھ ایسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ابھی اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں بتائیں. دیکھیے, میں ہمیشہ سے ایک ہی چیز کی تگ و دو میں کوشش میں لگا رہا ہوں کہ پاکستان کا نام اس لسٹ میں شمار ہو جائے کہ جہاں پاکستان کا نام آئے وہ ایک رسپیکٹیو کنٹری سمجھا جائے, اور آپ کو کہیں نہ ویزے کا ایشو آئے, اور پاکستان کے پاسپورٹ آن ارائیول ویزے کنسیڈر کیے جائیں. بس یہ کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیں, ہر ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اور لیکن چند برے لوگ میجورٹی کے اچھے لوگوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. تو میں ایک اسی مشن پہ لگا ہوا ہوں. میرے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ میں پاکستان کے اس سافٹ امیج کو اور اس امیج کو کہ نہیں, پاکستان پیسفل ملک ہے. اور یقین جانے, میں اکثر کئی ممالک میں جب جاتا ہوں, افریقہ بھی جا رہا ہوں, ساتھ بھی جاتا ہوں, کہیں خدا نے ان کو چاول دیا ہوا ہے, کہیں آٹا دیا ہوا ہے, کہیں کپاس دی ہوئی ہے, کہیں کچھ دیا ہے تو کہیں کچھ نہیں دیا. لیکن میں اگر پاکستان کی طرف دیکھوں تو کیا ایسی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے, یہاں ہمارے پاس وہ مینٹیلٹی بھی موجود ہے, لوگ کام کرنے والے بھی موجود ہیں, وہ ٹیکنالوجیز بھی موجود ہیں, وہ برین بھی موجود ہے, را مٹیریل بھی موجود ہے. لیکن چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں ترتیب میں لانے کی ضرورت ہے. چاہے پاکستان کی جو 22 کروڑ کی عوام ہے وہ سارے امبیسڈرز ہیں, باہر جو بھی جاتا ہے ہمارے پاکستانیز ہیں, باہر ہیں, سارے امبیسڈرز ہیں. تو کن کن ایریاز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ راج صاحب, میں بڑا سمپل سا اس کا جواب, جب بھی گورنمنٹ نے کوئی پالیسی بنانی ہوتی ہے یا کوئی چیز ترتیب دینی ہوتی ہے کوئی, تو ایٹ لیسٹ ان اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کریں. میں خاص طور پہ یہ کہتا ہوں, میں بنگلہ دیش کی مثال دیتا ہوں, میں کسی ایڈوانس کنٹری کی بات نہیں کرتا. اگر آج ہمیں بنگلہ دیش ہم سے
بہتر نظر آ رہا ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے، فارن ریزروز کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک ہی فارمولہ اڈاپٹ کیا. انہوں نے بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنی مشکلات بتائیے، آپ کو کیا کچھ چاہیے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے، کیا مراد چاہیے، کیا پالیسیز چاہیے. جی تو ادھر سے وہ مسائل ہم آپ کے حل کریں گے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ٹارگٹ آپ نے اچیو کرنا ہے، آپ کے مسائل ہم نے حل کرنے. تو آج وہ ایک پیج پر ہیں اور آپ ان کی دیکھ لیجئے کہ ایکسپورٹ دنیا کے نمایاں ممالک میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس را مٹیریل نہیں ہے. اللہ نے ہمیں را مٹیریل بھی دیا ہے، لیکن ہمارے جو دوریاں ہیں بزنس کمیونٹی کی اور حکومت کے درمیان، یہ دوریاں ختم ہونی چاہیے. آپ کی جو بزنس کی ایک فیلڈ ہے، آپ کا نام ہے، اور جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ وہ ان کے تھیوری تو آ جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی ان کے پاس وہ نالج نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ کیسے اپنی جو تعلیم کو اپنے جو مقصد ہے، جو بھی جاب ہے، اس کے لیے وہ ایک بہتر کام کر سکتے ہیں ملک کے لیے؟ اس کے دو جوابات ہیں. مجھے اتفاق ہوتا ہے، ظاہر چیمبر میں ہماری ڈیوٹی لگتی ہے، جو نیو کمرز آتے ہیں ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو یو کین بیکم اے سکسیزفل بزنس مین. جی دو تین چیزیں ہیں. ایک تو جو نئے بچے آتے ہیں نا، وہ ایک خاص ایم لے کے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے بس پیسہ کمانا ہے. جی میں اکثر بچوں سے یہی بات کرتا ہوں کہ یار پیسے کے پیچھے مت بھاگیں، اپنی سکسیس کے لیے بھاگیں، اپنی کامیابی کے پیچھے بھاگیں. پیسہ آپ کے نصیب کا ہے، پیسے سے آپ لڑ نہیں سکتے، اپنے نصیب سے آپ لڑ نہیں سکتے. اچھا، پھر دوسری بات ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی کوالیفیکیشن اپنی مکمل کرنے کے بعد، اپنی تعلیم مکمل کے بعد، ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ یار مجھے ایک انڈیپینڈنٹ کمرہ مل جائے، مجھے گاڑی بھی مل جائے، مجھے اے سی والا کمرہ بھی ہو. لیکن اس کو سیکھنے کی خواہش لوگوں میں نے بچوں میں کم دیکھی ہے. میں ان کو کہتا ہوں جی آپ سیکھنے کی خواہش سے آئیں. جیسے ہم لوگ اکثر سال بھر میں ہمارے چیمبر آف کامرس میں کوئی 30 یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن ہوئے ہیں. بے شمار بچے ہم انٹرنشپ کے لیے لاتے ہیں، پھر ان کو اچھی جابس ملتی ہیں، ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کام کو آپ گراس روٹ سے سیکھیں، نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ جی میں اب یہ ماسٹرز کر کے آ گیا ہوں یا میری ڈگری بہت بڑی ہے تو مجھ سے چھوٹے کام نہ لیے جائیں. جب تک آپ نے سکسیزفل بزنس مین تب آپ بنیں گے جب آپ کے اندر سے میں ختم ہو جائے گی اور کام کو سیکھنے کی صلاحیت اندر لے کے آنی ہے. صرف یہ ہے کہ جی میں صرف ایک اچھی یونیورسٹی سے آ گیا ہوں، مطلب بچے ڈگری لے رہے ہیں لیکن وہ نالج کی کمی ہے تھوڑی سی جو مجھے نظر آتی ہے. اور میں بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ سیکھنے کی خواہش اپنے اندر لے کے آئیں، اچھے مینٹورز بنائیں، ان کو آئیڈیلائز کریں، ان سے بیٹھیں، سیکھیں. چیمبرز ہیں پورے پاکستان میں، تقریباً مور دین 55 چیمبرز ہیں. ہر اپنے اپنے علاقے میں لوگوں سے اٹھیں بیٹھیں جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں، جو جابس کرنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ انٹرنشپ کریں اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ان کو سیکھنے کو ملتا ہے کافی کچھ. لاسٹ میں سر آپ سے ہم پوچھیں گے کہ جو ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے آپ کا پورے پاکستان میں نام ہے، تو اس سیکٹر کو آپ اوپر لانے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ابھی ہم ایک ہینڈی کرافٹ ایگزیبیشن کا انشاءاللہ انعقاد کرنے جا رہے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی آرٹیزنز ہیں، ان کے مینوفیکچررز ہیں، ان کے ایکسپورٹرز ہیں، ان کو ایک جگہ لے کے آئیں. اور ابھی ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہوا ہے، چائنا کے ساتھ B2B میٹنگز کروا رہے ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں اور وہاں جو امپورٹرز بیٹھے. ماشاءاللہ یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے ہماری، ہینڈی کرافٹ ایسوسیشن آف پاکستان، دونوں کو ملاتے ہوئے یہ دونوں کام کر رہے ہیں اور بڑا سکسیزفل لوگوں کو آرڈرز بھی مل رہے ہیں، میچورٹی ہو رہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہینڈی کرافٹ آپ کے ملک کی پہچان ہوتی ہے. ہینڈی کرافٹ منسلک ہے ٹورزم کے ساتھ. ٹورسٹ آئے گا، آپ کی ہینڈی کرافٹ فلرش ہوگی، اور جتنا ہمارا آرٹیزن خوشحال ہوگا اس کے اندر ایک ریسرچ کی اور اس کو پروڈکٹ کو بہتر کرنے کی خواہش پیدا ہوگی. تو انشاءاللہ ہم لگے ہوئے اس کے اوپر جی اس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. چلیں شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین انشاءاللہ آپ کو ہم جو اپنے اپنے شعبے کی جو مشہور شخصیات ہیں، اس میں اسپورٹ سے وابستہ لوگ بھی ہوں گے، اس میں سماجی ہوں گے، اس میں
جو سیاست سے وابستہ لوگ ہوں گے اور خاص طور پہ جو ہمارے میڈیا سے جو لوگ ہوں گے ان کی شخصیات کے حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپنے ایک نیا سلسلہ شروع کیا پروگرامز کا، اس میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے اور انشاءاللہ آپ کو جلد ہی دوسرے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔